अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में जैसे कि आपको मालूम है कि हम कुरान के किसी एक मौजू का इंतखाब करते हैं और उससे मुताल्लिक़ा आयात मुस्तनद तफ़सीर की रोशनी में आपकी खिदमत में बितफ़सील अर्ज़ की जाती हैं। गोया कि ये कुरान अज़ीम और उसकी तफ़सीर का एक प्रोग्राम है, लेकिन इसमें हम पूरे कुरान की तफ़सीर ज़िक्र नहीं कर रहे बल्कि मौज़ूआती एतबार से आपके सामने तफ़सीर अर्ज़ की जाती है। अभी जिस मौजू का हमने इंतखाब किया था वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में बहुत से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा फ़रमाया, जिनमें से हमने सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ़ मकामात पे अल्लाह ताला ने जो कुछ बयान फ़रमाया उसको आपकी खिदमत में बितफ़सील अर्ज़ किया। और अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा, आपकी तबलीग़ दीन और दीगर जो आपकी ज़ात से मुताल्लिक़ा, आपके अफ़आल से मुताल्लिक़ा, आपकी तबलीग़ से ताल्लुक़ रखने वाले उमूर कुरान अज़ीम में ज़िक्र किए गए, वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। और ये बारहा वज़ाहत अर्ज़ कर दी गई है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर एक वाक़े को एक से ज़्यादा मरतबा कुरान अज़ीम में ज़िक्र फ़रमाता है तो यकीनन उसमें कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही वाक़े को 3-4 बार ज़िक्र करे तो और उन वाक़यात में मुस्तसलसल से ज़िक्र करने में कोई नई हिकमत पोशीदा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ना ऐसा है कि अल्लाह ताला ने पहले ज़िक्र किया फिर भूल गया और माज़अल्लाह दोबारा ज़िक्र कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला भूल से पाक है। लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब एक वाक़या किसी एक ज़ात से मुतालिक, किसी नबी से मुतालिक, किसी और चीज़ से मुतालिक बार बार ज़िक्र किया गया तो उसे बार बार पढ़ें और गौर व तफ़क्कुर करें कि अल्लाह तबारक व तआला की इस तसलसल ज़िक्र में कौन सी हिकमत पोशीदा है, उस हिकमत को समझें और फिर उससे दर्स हासिल करने की कोशिश करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग़ का वाक़या कई मकामात पर ज़िक्र किया गया, जिसमें आपने अपने हम कौम को, अपने कौम वालों को कई मरतबा ऐसे दलाइल से कायल करने की कोशिश फ़रमाई कि जिन दलाइल को सुनने के बाद अगर एक साहिब अक़ल हो, साहिब दियानत हो, दियानतदारी के साथ इंसाफ हासिल करना चाहे, हक़ तक पहुँचना चाहे तो वो बहुत आसानी से पहुँच सकता है। लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि बातिल पर चलने वाला हक़ को आसानी से कबूल नहीं करता है। वो बाज़ औक़ात अपने बातिल पर, अपनी गलत रविश पर, अपनी गलत सोच और फ़िक्र पर डट जाता है और सामने वाले की हक़ बात का इनकार ही करता रहता है। इस तरह ख़ुद भी अपनी आखिरत को बर्बाद करता है और बसा औक़ात उसकी इस मनफी सोच को जितने लोग कबूल कर रहे होते हैं, चाहे उसके घर वाले होते हैं, चाहे दोस्त अहबाब हैं, चाहे वो एक लीडर की हैसियत रखता है, समझ लें यानी मजहबी रहनुमा है बिलफ़र्ज़, और उसके मुत्तबईन हैं, वो सब के सब फिर तबाह और हलाक बर्बाद हो जाते हैं और उन सब का वबाल इस शख्स पर होता है। चुनांचे चूँकि ये वाक़या अल्लाह ताला ने कई मकामात पर ज़िक्र किया और हर मरतबा ज़िक्र करने में कोई ना कोई नई हिकमत ज़रूर पोशीदा है, इसलिए हम तक़रीबन वो तमाम वाक़यात यानी वो तमाम मकामात जहाँ पर इस वाक़े को ज़िक्र किया गया आपके सामने अर्ज़ कर रहे हैं। अब जो ये वाक़या ज़िक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत शुआरा में ज़िक्र किया है और आयत नंबर 69 से इसकी इब्तिदा होती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया कि वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम, ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको यानी कुफ़ार कुरैश को इब्राहीम की ख़बर सुनाएं। ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलक़ीन फ़रमाना कि आप इन कुफ़ार कुरैश को इब्राहीम की ख़बर सुनाएं, ये इसलिए है कि पहले भी हमने इस पे कलाम किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो एक नबी हैं, एक ऐसी ज़ात हैं कि हर मज़हब वाला आपसे महब्बत करता है किसी न किसी हवाले से। यानी अगर आप हुनूद को देखें, हिंदू हज़रात को देखेंगे, उनके भी पीछे सिलसिले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक किसी न किसी लिहाज से ज़रूर मिलेंगे। यानी उनकी किताबों में तज़किरा मौजूद है, उनके अकाबरीन जो इनको वो बड़ा समझते हैं वो भी ज़िक्र करते रहे। इसी तरह ईसाई हैं, यहूदी हैं, सब के सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से महब्बत रखते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह इंशाअल्लाह इन्हीं आयात में आएगी कि ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये तमन्ना की थी कि या रब्बे करीम मेरे बाद जितने भी लोग आएँ उन सब में मेरी ऐसी एक शोहरत रख जो सच्चाई वाली हो,
ایک ایسا میرا ذکر ان کے درمیان عام فرما دے کہ جو سچائی کے ساتھ صدق دلی کے ساتھ وہ میری تعریف ہی کریں، وہ مجھے اچھا سمجھیں۔ تو اس کی بھی حکمت انشاءاللہ عرض کریں گے دعا میں کیا حکمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا اور قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہرت اور ناموری رکھ دی گئی۔ لہٰذا کفار قریش کو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی کہ آپ ان سے کہیے کہ ابراہیم علیہ السلام، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کی ان کو خبر سنائیں۔ اب اس میں حکمت یہی تھی کہ چونکہ کفار قریش ابراہیم علیہ السلام سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے کسی نہ کسی حوالے سے، تو اب جب ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والا ابراہیم علیہ السلام کے نظریات، آپ کے افعال، آپ کے کردار کو دیکھے گا اور اس میں اس محبت رکھنے والے کے بہت سے عقائد کی، نظریات کی نفی محسوس ہوگی، تو پھر محبت اور عقیدت کا تعلق یہ ہے کہ حق کو قبول کیا جائے، کیونکہ جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اگر وہ اور اس کو آپ علمی لحاظ سے اس کی حیثیت بھی آپ کے سامنے مسلمہ ہے، تسلیم شدہ ہے، تو پھر انسان عموماً اپنی سوچ اور فکر کے زاویے کو اس کی سوچ اور فکر کے تحت لا کر بدل لیا کرتا ہے، اور اگر ہم ناحق ہیں اور وہ حق پر ہے تو پھر ہم اس کی سوچ کو قبول کرتے ہوئے حق کو قبول کر لیتے ہیں اور ناحق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اب ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنانے کا حکم دینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا جو ان سے محبت رکھنے والے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ غور و تفکر کرے، یا کفار قریش کو غور و تفکر کرنا چاہیے تھا کہ جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، جنہیں واقعی بڑا سمجھتے ہیں، ان کے نظریات عقائد یہ تھے تو ہمیں بھی اس کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر وہ کفار قریش اس جہت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں پر اعتماد و اعتقاد رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نظریات کو قبول کرنے کی طرف مائل ہو جاتے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہ رہتے، لیکن بہرحال ان کی بدبختی ہے۔ اب وہ کیا خبر تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ والد سے مراد والد حقیقی ہیں یا چچا کو والد کا نام دے کر یہاں ذکر کیا گیا۔ تو جو معتمد علیہ قول ہے اور اچھا قول محسوس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ والد کا نام لیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ چچا تھے، آزر آپ کے چچا کا نام تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کبھی کوئی کافر نہیں رہا ہے، سب کے سب مسلمان رہے ہیں، موحد رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والے رہے ہیں، لہٰذا یہی تعویل زیادہ مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک وہ دیکھتے رہے ہیں کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان ایک آگے والے معاملے کی تمہید باندھنا چاہتا ہے، گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو ہونی ہی چاہیے۔ تو آپ نے اب آگے جو کچھ آپ کرنے والے تھے، جو کچھ آپ دلائل دینے والے تھے، اس کے سلسلے میں گفتگو کے آغاز کے لیے ایک ایسا کویسچن کیا جس کا جواب حقیقتاً آپ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو پہلے ہی جانتے تھے، لیکن اس طرح بات کا آغاز ہو گیا، گفتگو سٹارٹ ہو گئی۔ ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پوچھتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، پھر اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھے رہتے ہیں یعنی فیض حاصل کرتے ہیں، قرب حاصل کرنے کی نیت سے ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیارا کویسچن فرمایا، اور یہ حقیقتاً سوال وہی بات ہے کہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات جیسے پہلے ہماری بات ہوئی کہ سوال کیا گیا گفتگو کے آغاز کے لیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوال کرتا ہے سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے۔ تو ایسے ہی اب آگے اسی نیت کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک کویسچن کیا کہ جب وہ اس کا جواب تلاش کریں گے تو خود بخود ان کو اپنی کچھ اغلاط کا احساس ہوگا۔ قال، آپ نے فرمایا
حل یسمعونکم اذ تدعون، کہ کیا یہ بت جن کو تم پوج رہے ہو جس وقت تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ پھر ارشاد فرمایا او ینفعونکم، کیا یہ تم کو نفع دیتے ہیں؟ او یضرون، یا تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا، انہوں نے اب وہ کیا جواب دیتے؟ اب کوئی ایسا جواب تو تھا نہیں، وہ اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ نہ سنتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، تو پھر بھائی کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ان تمام سوالات کو نظر انداز کر کے اپنی ایک دلیل دینے کی کوشش کی۔ قالوا، انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسا پایا ہے کہ وہ اسی طرح کر رہے تھے، یعنی ہمیں اس سے کوئی فکر، کوئی مطلب غرض نہیں ہے کہ سنتے ہیں، نفع دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ضرر پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ دیکھا کہ وہ اسی طرح کر رہے تھے، لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو پہلے اس کا ذرا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر میں اس پہ انشاءاللہ تفصیلی کلام عرض کرتا ہوں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم ان کو دیکھ رہے ہو، اچھی طرح غور و تفکر کر رہے ہو کہ تم کس کی، جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے جتنے بھی آباء و اجداد گزرے ان سب نے جو اس کی عبادت کی، تو تھوڑا سا غور و تفکر کرو کہ تم کر کیا رہے ہو۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، آپ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم، یعنی جن کو تم الہ سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ تو حقیقی الہ ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اور یہ سب تو تم نے بنائے ہیں، ان کو بھی تم الہ کہتے ہو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ما سوا جو بھی الہ ہے اس سے میری دشمنی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا یہاں پر غور و تفکر فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک بہت ہی بہترین سوال کیا جس کے 3 حصے تھے کہ کیا تم یہ بتاؤ جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ سنتے ہیں، کیا یہ نفع دیتے ہیں، کیا یہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ اگر وہ جواب دیتے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اب سوال یہی ہے کہ جب کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا، وہ تمہاری آواز سن بھی نہیں سکتا ہے، تو کس وجہ سے پھر ان کی عبادت کر رہے ہو؟ کس وجہ سے ان کی پوجا کرتے ہو؟ اس رب کی عبادت کرو جو تمہاری سنتا بھی ہے، تمہاری حاجات میں تمہاری امداد فرماتا ہے، وہ کسی بھی معاملے میں تمہارا محتاج نہیں، تمہیں نفع بھی پہنچا سکتا ہے اور چاہے تو ضرر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو محتاج کی عبادت کرنا اور غیر محتاج کی عبادت کرنا زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن انہوں نے جواب میں وہی دلیل دی کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے تھے، ہم نے ان کو ایسے ہی پایا، لہٰذا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس پر میں پہلے بھی پچھلے پروگرامز میں بھی کلام کر چکا ہوں کہ یہ ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ بعض اوقات جب کوئی ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلانے کے لیے کچھ کراس کویسچنز کرتا ہے، اور واقعی وہ ایسے کویسچنز ہوتے ہیں کہ جب ان پہ غور و تفکر کیا جائے تو دل مانتا بھی ہے کہ واقعی یہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ہم فوراً پلٹا کھا جاتے ہیں اور ایک ایسی دلیل دیتے ہیں جو حقیقتاً دلیل بننے کے قابل نہیں، کہ جی ہم تو ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی کرتے آئے ہیں، ہمارے گھروں میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے وراثت کی آپ کو مثال دی تھی کہ جب کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں بچیوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اب اگر ان سے کویسچن کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، جواب دیں گے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو تو حصہ خود قرآن میں بیان فرمایا، بہن کا حصہ بتایا، بیوی کا حصہ بتایا، بیٹی کا حصہ بتایا، ماں کا حصہ بتایا۔ تو جب قرآن حصے بتا رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو حصہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو اب بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ جواب نہیں دے پاتے، ان سے جواب نہیں بن پڑتا، تو فوراً کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے، ہم تو شروع سے یہ دیکھتے آئے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آئے۔ تو کس نے یہ کہا کہ آپ کے آباء و اجداد اگر کچھ کرتے آئے ہیں تو وہ سب صحیح کرتے آئے ہیں؟ یہ قرآن نے کہا ہو، حدیث نے کہا ہو کہ تم وہی کام کرو جو تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیونکہ وہ ہمیشہ صحیح ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ حق کی تلاش کرنے والا، درستگی کو قبول کرنے والا، درستگی کی تلاش کرنے والا کبھی بھی یہ دلیل نہیں دے گا کہ جی میں نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، بلکہ وہ دیکھے گا سب سے پہلے کہ حق کیا ہے، حق کو دیکھنے کے بعد پھر یہ دیکھے گا کہ میرے آباء و اجداد حق پر تھے یا نہیں تھے، صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر صحیح تھے تو ٹھیک قبول کرے گا، نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، انہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کی بھی یہ دلیل مان لی جائے کہ جی آباء و اجداد جو کر رہے تھے بس وہ صحیح ہی تھا، تو پھر کفار کو بلیم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تو وہی دلیل دے رہے تھے کہ جی ہمارے آباء و اجداد جیسا کرتے آئے ویسے ہم کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے
کسی کو اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، جیسا اوپر سے ذہن مل رہا ہے ویسا ہم لے کے چلتے رہتے ہیں، اور غور و تفکر نہیں کرتے کہ واقعی جس کو ہم بدعتی کہہ رہے ہیں وہ بدعتی ہے یا نہیں ہے، جس کو ہم مشرک کہہ رہے ہیں واقعی وہ شرک میں مبتلا ہے یا نہیں ہے، جس کی طرف کفر کی نسبت کی جا رہی ہے واقعی وہ اس کفر کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جو پہلے ان کی نظیر کہیں نظر نہیں آتی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات خلاف شرع بھی ہوتی ہیں، بالکل دین اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوتی ہیں، لیکن وہی ہماری روش کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے چلتا چلا آ رہا ہے وہ یقیناً صحیح ہوگا، تو پھر ان کے حق ہونے، درست ہونے، صحیح ہونے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، اور جیسا معاملہ چل رہا ہے ویسا چلتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ہمت تو کرنی چاہیے، ایک دفعہ ایک انقلابی کروٹ لینی چاہیے، اپنے سوچ اور فکر میں ایک ایسا انقلاب برپا کرنا چاہیے جس کا اثر ہمارے خاندان، ہمارے گھر والوں کی فرسودہ روایات پر پڑے، اور کچھ تو چیز تبدیل ہو، جو غلطی مطلب چلتی آ رہی ہو وہ تبدیل ہو جائے۔ کسی نہ کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے غلط چیز چلتی چلی آئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں کوئی بھی ہمت نہیں کر سکا، وہ اپنے خاندان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر لڑ نہیں سکا ہے، تو اس نے وہی طریقہ کار اختیار کیا کہ بس چاہے غلط ہو صحیح ہو، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندگی ہو، رسوائی ہو، کچھ بھی ہو، چلنا اسی پر ہے جس پر آباء و اجداد چل رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہم نے یہ بھی آپ کو مشورہ دیا تھا، پھر ایک دفعہ اس موقع پہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کے گھر میں جتنے عقائد ہیں، جتنے نظریات ہیں، جتنے بھی آپ کے ہاں رسومات ہیں، ان سب کی ایک لسٹ بنانے کے بعد ہمیں اچھے کسی واقعی جو صاحب علم شخص ہے، جس کے علم پر آپ کو اچھی طریقے سے اعتماد ہے، ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہمارا جو یہ عقیدہ ہے صحیح ہے۔ بعض اوقات عقیدہ درست ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو غلط سمجھا ہوتا ہے اور اس غلط فہمی کے ساتھ ہی عقیدے کو قبول کیا ہوتا ہے، تو اس طرح اس کی بھی تصحیح ہو جائے گی۔ پھر بعض رسومات ہوتی ہیں جو بیکار قسم کی ہوتی ہیں، بعض خلاف شرع ہوتی ہیں، ان رسومات کی صفائی ہو جائے گی، کون سی اختیار رکھنی چاہیے، کس کو چھوڑنا چاہیے، کس کو چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن اس کا انداز بدلنا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ ہمارے ہاں نظریات اور خیالات ہوتے ہیں، جیسے کہ قینچی خالی گھر میں چلاؤ گے تو جھگڑا ہو جائے گا، کالی بلی آگے سے گزر گئی تو معاملہ اٹک جائے گا، کام اٹک جائے گا، اس قسم کے جو فرسودہ خیالات ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں ان کی بھی تصحیح ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی کو تو یہ انقلابی قدم اٹھانا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو احساس دلایا کہ تم یہ صحیح نہیں کر رہے ہو، تم غور تو کرو تم کس کی عبادت کر رہے ہو۔ اب آپ نے اس کے جواب میں اپنے رب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا، تاکہ ایک تقابل کے طور پہ وہ غور و تفکر کریں اور سوچیں کہ واقعی ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں خود ہم اقرار کرتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ ضرر دے سکتے ہیں، جبکہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے کہ جو ہر طریقے کی نعمت عطا فرما رہی ہے، اس کی قدرت بڑی عظیم ہے، تو اس عظیم قدرت والی ذات پاک کو چھوڑ کر ایسوں کی طرف مائل ہو جا رہے ہیں جو کسی بھی قسم کے نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں، یقینی سی بات ہے ایک صاحب عقل کے لیے بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، پس بے شک جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کے سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جتنے بھی الہ کو پوجا جاتا ہے، جتنے بھی خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی درست ہے، وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی سب عبادت کے لائق نہیں اور میں ان سے بیزار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع و ضرر کے معاملات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے مجھے پیدا فرمایا، فہو یہدین، اور پس وہ مجھے ہدایت دے گا، راستہ بتائے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اب میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اس رب کو دوست رکھتا ہوں، نمبر ایک جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ اب یہ بڑی بات ہے، ایک ہے جس کو ہم پیدا کر رہے ہیں، جس کی تخلیق ہم کر رہے ہیں، یعنی کوئی بھی جو مطلب اگر کوئی لکڑی کا یا پتھر کا کوئی چیز بناتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے
تو اس کی خالق حقیقی تو اللہ کی طرف ہی ہم نسبت کرتے ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ ہم کہتے ہیں یہ مکان کس نے بنایا، یہ فلاں ٹھیکیدار نے بنایا، یہ ٹیبل کس نے بنائی، فلاں کارپینٹر نے بنائی، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں مجازی نسبت کے اعتبار سے تو دنیا میں جتنے بھی ایسی چیزیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ انہیں کس نے بنایا؟ انہی لوگوں نے بنایا جو ان کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے تخلیق میں، اپنے پیدائش میں ان لوگوں کے محتاج ہوئے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو ایک ہے محتاج جو اپنی پیدائش میں، اپنے وجود میں ہمارے محتاج ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا